महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी आज़म कैंपस की जानिब से आप तमाम मेहमानों का दिल की उम्मीद गहराइयों से इस्तकबाल किया जाता है। आज की इस मुक़द्दस महफिल में शरीक हुए मेहमान खुसूसी मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब, प्रेसिडेंट जमीयत उलमाए महाराष्ट्र, वाइस प्रेसिडेंट जमीयत उलमाए मराठवाड़ा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, जनाब कारी शमसुल हक साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए मराठवाड़ा, जनाब मोहम्मद इब्राहिम कासमी साहब, सेक्रेटरी तंजीम इस्तेकाम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र, एडवोकेट मजीद पटेल साहब, सेक्रेटरी वक्फ सेल जमीयत उलमाए महाराष्ट्र, और इस महफिल के सदर और इस कैंपस के रूह रवा जनाब डॉक्टर PA इनामदार साहब, हाजी अब्दुल कुरैशी साहब, जनरल जॉइंट सेक्रेटरी MC सोसाइटी, और तमाम दिगर अहरात और तकरीबन 11 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए तमाम उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस तरबियती तालीमी प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। मैं मौलाना सज्जाद साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप कलाम रब्बानी पेश करें। मौलाना सज्जाद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना। इन्न इला रब्बिका रुजआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह सर। अब मैं जनाब मोहसिन तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज से गुजारिश करती हूँ कि आप आज के इस महफिल के मेहमान खुसूसी मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब का तारुफ पेश करें। जनाब मोहसिन तंबोली सर। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब, सदर जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी खुसूसियत से नवाजा है, इसलिए इन्हें फ़ख्र महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब खुशादा ज़र्फ़, मुफ़क्किराना मिज़ाज, शहादा शख्सियत के मालिक हैं। अपने सीने में उम्मत का दर्द रखते हैं। नाम नमूद बनावट ताल्लुकात से कोसों दूरी। आपकी तारीख़ी मालूमात बहुत ही वसी और पुख्ता है। माशाअल्लाह जमीयत उलमाए इनके रग और रेशम का सराहित किए हुए और इससे दिल बस्तगी रखते हैं। इनके प्रोग्रामों का सारा ऑर्गेनाइज कि जमायत का प्रोग्राम कब है, कब करना है, इसके लिए तरतीब देने के लिए उलमाओं को तैयार करते हैं माशाअल्लाह। और इनके लिए सर्दी, गर्मी, बारिश, सेहत, बीमारी की कोई चीज़ मानी ही नहीं रहती। हर हाल में जमीयत के लिए, काम के लिए पेश रहते हैं माशाअल्लाह। इनकी जद्दोजहद और कोशिशों का नतीजा है कि आज जमीयत उलमाए महाराष्ट्र का जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के 36 ज़िलों में और तमाम तालुकों में जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की यूनिटी कायम है, यूनाइट और खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर शुक्रिया, इस कैंपस में आपका इस्तकबाल करता हूँ। जज़ाकल्लाह सर। अब मैं जनाब हाजी कदीर कुरैशी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी MC सोसाइटी पुणे, इनसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेहमान खुसूसी मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करें। शुक्रिया सर। मैं जनाब हाजी कदीर कुरैशी साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, वाइस प्रेसिडेंट जमीयत उलमाए मराठवाड़ा, इनका भी इस्तकबाल करें। साथ ही कारी शमसुल हक कासमी साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए मराठवाड़ा, इनका इस्तकबाल करें।
میں قدیر قریشی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ مولانا محمد ابراہیم قاسمی صاحب کا بھی استقبال کریں۔ ساتھ ہی ایڈوکیٹ موہت پٹیل صاحب سیکریٹری وقف جمعیت علماء مہاراشٹر، ان کا بھی استقبال کریں۔ اب میں جناب محسن تبوری عبد یونیورسٹی کالج سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس محفل کے صدر ڈاکٹر پی اے انعامدار صاحب کا تعارف پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جناب ڈاکٹر پی انعامدار صاحب، آپ ایک ماہر تعلیم، ماہر قانون، ایک کامیاب بلڈر، ایک کامیاب بزنس مین، ایک ڈائنامک اور وائبرنٹ سکسیس کے مالک ہیں۔ آپ مختلف عہدوں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا ایک سب سے اہم بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے 24 ایکڑ کی اس بنجر زمین کے ٹکڑے کو تعلیم کا گلستہ بنا دیا ہے، جس میں 39 تعلیمی ادارے اور تقریباً 27,000 طلبہ اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی جدید ہاؤسنگ فائنانس تعلیمی اسکیمز کے تحت پونا شہر کے ہر غریب گھروں میں کم از کم ایک نوجوان تعلیم کے لحاظ سے، روزگار کے لحاظ سے یا کئی ہاؤسنگ اسکیم کے ذریعے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے پونا شہر کے غریب طبقے کا چہرہ ہی بدل دیا ہے، بلکہ ان طبقوں کے سوچنے کا انداز بھی بدل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پاک موصوف کی خواہشوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس کا فیض سارے عالم میں پہنچائے، آمین۔ جزاک اللہ صاحب۔ اب میں استقبالیہ کلمات پیش کرنے کے لیے مفتی عبدالرحمان صاحب کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ آپ آئے اور ویلکم ریمارک پیش کریں۔ جناب مفتی عبدالرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ آج ہم سب کے لیے ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہے، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ ہم سب کے لیے سعادت کا موقع ہے، کیونکہ آج جمعیت اوپن اسکول کے نام سے MCE سوسائٹی کے NIOS سینٹر پونے کی طرف سے جو پرسنالٹی اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام کی شروعات ہو رہی ہے اور افتتاحی پروگرام ہے، یہ ایسا کام ہے کہ جب بھی مورخ لکھے گا اس ملک کے حالات کو یا جمعیت کی تاریخ کو، تو انشاءاللہ اس میں جہاں جمعیت کی کارکردگی کو، تو وہیں پر ہمارے اس پروگرام کے روح رواں صدر محترم ڈاکٹر پی اے انعامدار صاحب کا نام بھی سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، کیونکہ ہم سب یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں تقریباً 60 مہاراشٹر کے مدارس کے علماء حضرات یہاں ہیں، اساتذہ موجود ہیں جو قرآن کریم پڑھاتے ہیں اور احادیث پڑھاتے ہیں۔ جتنا ایجوکیشن پر اور علم پر اسلام نے زور دیا ہے، کسی اور مذہب نے زور نہیں دیا، لیکن کچھ ہمارے ڈر اور خوف اور کچھ باطل کی سازشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ دینی علم اور عصری علم میں خلیج پیدا ہو گئی۔ حالانکہ دین اسلام میں کہیں ایسا نہیں ہے تقسیم کہ یہ دینی علم ہے تو یہ ضروری ہے اور یہ دنیاوی علم ہے تو یہ ضروری نہیں ہے۔ دین اسلام میں صرف 2 ہی کیٹیگری کے علم ہیں، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم ضار، یعنی ایک نفع والا علم اور ایک نقصان پہنچانے والا علم۔ اور جو نفع والا علم ہے ہر مسلمان اس کا حریص ہوتا ہے، ہر مسلمان اس کا چاہنے والا اور طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام صبح فجر کی نماز کے بعد ایک چھوٹی سی دعا مانگا کرتے تھے،
دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے نفع والا علم عطا فرما، مجھے پاکیزہ روزی عطا فرما اور مجھے قبول ہونے والا عمل نصیب فرما۔ یہاں پر نفع والا علم مانگا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت علم کی بتلائی۔ قرآن کریم میں بھی جا بجا علم کی فضیلت سنائی گئی، اور اسی کا اثر تھا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے سلف صالحین جب یہ علم کا شوق ان کے اندر آیا اپنے نبی کی اتباع میں، تو دنیا کے کونے کونے میں وہ پہنچے، جہاں جو نفع والا علم دکھا اس کو انہوں نے لیا اور اس کو اسلام کی بھٹی میں تپا کر اور زیادہ نفع والا اور پاکیزہ بنا دیا، اور پوری دنیا نے اس سے سیراب، پوری دنیا اس سے سیراب ہوئی اور سب کو اس سے فائدہ ہوا۔ آج چونکہ یہی علم جو کہ ہمارے سلف صالحین سے چلے آیا اور یہ مسلمانوں کا طرہ امتیاز رہا ہے علم کا حصول، فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں ترجیح کی بات آتی ہے، کہا جائے کہ یا تو دینی علم لو یا دنیاوی علم لو، دونوں نفع والے ہیں، کس کو چوائس کریں گے، تو وہاں مجبوری بن جاتی ہے کہ دینی علم کو چنا جائے۔ لیکن اور یہی وجہ تھی کہ بہت سارے مدارس میں جب یہ معاملہ آیا کہ سرکاری نصاب پڑھایا جائے اور وہ علم دیا جائے بچوں کو، تو اس سے نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا دینی تعلیم کو، کیونکہ وہ بھی ایک مستقل سلیبس ہے، وہ بھی ایک مستقل کام ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے مدارس میں اسکول کا اور عصری علوم کا نصاب نہیں پڑھایا جا رہا تھا، لیکن جمعیت العلماء کی طرف سے اور اکابرین کی طرف سے جو فکریں ہوئی، اور پھر مدارس کو متوجہ کیا گیا کہ وہ اپنے مدارس میں اپنے نصاب کو متاثر کیے بغیر بڑی آسانی کے ساتھ اپنے یہاں پڑھنے والے علماء کو، حفاظ کو، مفتیان کرام کو مین اسٹریم میں لا سکتے ہیں اور دنیاوی ایجوکیشن سے بھی ان کو آراستہ کر سکتے ہیں، اور یہ وقت کی نہیں بلکہ یہ مسلمان کی ہمیشہ کی ضرورت ہے۔ تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کام شروع کیا گیا، اور یہ کتنا اچھا کمبینیشن ہے کہ جمعیت علماء کی اوپن اسکول اور MCE سوسائٹی کا جو کمبینیشن ہے اور جو جوڑ ہے، دونوں کا سلوگن دیکھیے۔ ایک کا سلوگن میں لکھا ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اور دوسرے کے سلوگن پر لکھا ہوا ہے ید اللہ علی الجماع۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ ہوگا اور یونٹی بن کر اور جماعت بن کر کام ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اثرات دیر پا بھی ہوں گے اور زمینی اعتبار سے اس کے اثرات پڑیں گے۔ تو ہم سب کے لیے مبارک اور مسعود موقع ہے، سعادت کا موقع ہے، اور یہ جو تقریب ہے، یہ تقریب چونکہ ہم یہ اصول جانتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے عبادت ہے، تو ہر وہ چیز جس کا حکم اسلام نے دیا ہے اس کو صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ کیا جائے تو وہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ کام بھی عبادت ہے۔ اس سے پہلے 4 بیچ یہاں سے ٹریننگ لے کر چلی گئی ہے، ان کے جو تاثرات رہے وہ بھی حیرت انگیز تھے، اور اب یہ 5ویں بیچ ہے۔ یہاں ان لوگوں نے جو انتظام کر رکھا ہے اور ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ بھی مبارکباد کے قابل ہے، اور جو اہل مدارس اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی مبارکباد کے قابل ہے۔ اور اسی طرح سے ڈاکٹر پی انعامدار صاحب اور ہم جمعیت کے خدام کے صدر حضرت مولانا ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، یہ دونوں حضرات بھی بہت زیادہ مبارکباد کے لائق ہیں، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ ایک نعمت غیر مترقبہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدر بھی نصیب فرمائے، اور ہم کو یہاں رہتے ہوئے اس کیمپ سے اور اس ٹریننگ کورس سے ہم کو خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ سر۔ میں جناب حافظ ندیم صدیقی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر پی انعامدار صاحب کا استقبال کریں۔ شکریہ سر۔
अब मेहमानों के सामने पिछले तरबियती प्रोग्राम की एक झलक एक वीडियो क्लिप के ज़रिए से पेश की जा रही है। अब आपके सामने इस तरबियती प्रोग्राम का रोज़ाना किस तरह से निज़ाम होगा, आपको किस तरह से एक शहीद
शुक्रिया सर। वहीं पे एक और प्रेजेंटेशन है। ये वीडियो यहीं से जो ट्रेनिंग लेकर गए हैं वही मौलाना ने बनाई है, ना कि हमने इसमें कोई एडिटिंग किया है ना कुछ किया है। पूरी का पूरा वीडियो ये यहीं पे जो ट्रेनिंग लिया है उन्हें मौलाना ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। उस वक्त जिन्होंने ट्रेनिंग लिए थे विदर्भ के रीजन से, महाराष्ट्र के थे, उन्होंने बनाया है ये वीडियो। अब आपके सामने इस तरबियती प्रोग्राम का रोजाना किस तरह से आपका निज़ाम होगा, आपको किस तरह से एक शेड्यूल को फॉलो करना है, कौन से मौजू पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये पेश किया जाता है। जमीयत उलमाए हिंद और एमसीए सोसाइटी आजम कैंपस पुणे के सरबराहान ने मुल्क की हालात के पेश नज़र मदारिस के तलबा को असली तालीम से आरास्ता करने के लिए एक टेक्नोलॉजिकल स्टेप उठाया था और जिसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की शक्ल को अंजाम दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से न कि सिर्फ मदारिस के हालात बेहतरीन होंगे बल्कि पूरी उम्मत की फिजा में भी बेहतरी लाई जा सकती है। ये आपका कोर्स हाइलाइट्स दिखाइए। इसमें नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS की तरफ से आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें सॉफ्टवेयर स्किल्स भी आपके साथ में इसी ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा। नजर नहीं आ रहा? ठीक है। हार्डवेयर के स्किल्स भी इसमें आपको सिखाए जाएंगे। साथ ही आपको ऑनलाइन सर्विसेज वो भी सिखाया जाएगा। सोशल मीडिया किस तरह से हैंडल करना है वो भी सिखाया जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश, जो बेसिक शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस जिससे आप बोल पाओगे, थोड़ा कुछ बोल पाओगे, जितना दिन 15 दिन में हम आपको सिखा सकते हैं, ये सारी स्पोकन इंग्लिश के तरीके हम आपको सिखाएंगे। NIOS में हम आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, मतलब एक्चुअल कंप्यूटर पे बैठकर NIOS का फॉर्म किस तरह से भरा जा सकता है, उसके साथ उसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होता है, असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करने होते हैं, प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड बुक कैसे प्रिपेयर किया जाता है, रिजल्ट्स कैसे, मतलब उसके नतीजे हैं और दीगर अलग अलग दस्तावेज किस तरह से जमा करने होते हैं, सारा ट्रेनिंग NIOS के जरिए से आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर में आपको MS ऑफिस, पूरा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब सिखाया जाएगा। इसके अंदर गूगल के अलग अलग G Suite के जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर गूगल शीट है, फॉर्म्स है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। सर्विसेज सिखाए जाएंगे और सोशल मीडिया हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। सोशल मीडिया में आपके साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम, इस पे काफ़ी लोगों के अकाउंट्स तो ऑलरेडी है और यूट्यूब के चैनल्स भी कई मौलाना बहुत अच्छी तरह से चला भी रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको लाइव कैसे जाना है, आपके मदरसे की मालूमात कैसे देनी है, जलसे की मालूमात आप किस तरह से दे सकते हो, लाइव पब्लिश किस तरह से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। सॉफ्टवेयर के अलावा आपको सेवा में भी आधार कार्ड अपडेट कैसे करना है, आपका पैन कार्ड कैसे बनाना है, उसमें अगर कुछ करेक्शंस करने हैं तो वो कैसे करने हैं, वोटर ID कैसे बनाना है इलेक्शन का, उसके साथ पासपोर्ट के साथ में ऑनलाइन रिजर्वेशन, जैसे आप रेलवे रिजर्वेशन करते हो, एयर टिकटिंग बनाते हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। नेट बैंकिंग के अलावा आपको इसमें पूरा NEFT कैसे करना है, RTGS कैसे करना है, UPI, गूगल पे, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। मोबाइल वॉलेट्स होते हैं अलग अलग, अभी जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसके अलावा वीडियो कम्युनिकेशन टूल्स, मतलब हम लोग जो ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं, जूम है, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ये भी आपके यहाँ से आपको सिखाकर आपके बाकायदा पूरा मीटिंग लेकर आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ से फारिग होकर जाओगे तो जब यहाँ से आपको ट्रेनिंग की जरूरत, जहाँ पे हेल्प की जरूरत होगी, तो हम लोग यहाँ से ऑनलाइन मीटिंग करके यहाँ से आपको वहाँ पे हेल्प पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। हार्डवेयर में हम आपको असेंबलिंग करना मतलब कंप्यूटर के पूरे पुर्जे अलग किए जाएंगे, पुर्जों के पार्ट्स के आपको नाम बताए जाएंगे और उसका फंक्शन भी, मतलब ये किस काम के लिए ये पुर्जा यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी आपको दिखाया जाएगा और वो आपको फिर से दोबारा जोड़ने के लिए भी कहा जाएगा।
جس سے آپ اچھی طرح سے کمپیوٹر ریپیئر کر سکتے ہو. اگر آپ کے کمپیوٹر کو کوئی نقصان ہوا ہے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہو اور آپ اسی انداز میں آپ اس کے پارٹس بھی ریپلیس کر سکتے ہو اور اس کو ریپیئر کر سکتے ہو. اس کے ساتھ میں پھر ٹربل شوٹنگ، اگر کچھ ای میل لین کنیکشن کرنا ہے تو وہاں پہ چھوٹا موٹا ریپیئرنگ جو ہوتا ہے نیٹ ورک سے ریلیٹڈ وہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہو. پھر پروجیکٹر جو ابھی جس کے ذریعے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو اسکرین، اس طرح سے پروجیکٹر انسٹال کیسے کیا جاتا ہے، اس کے وائرنگ کیسے ہوتے ہیں، اس کا ریپیئر کیسے کیا جاتا ہے، اس کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ آپ کو سکھایا جائے گا یہاں پہ. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ایک شارٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بھی اپنا سیشن ہوگا اور اس میں انگلش، اسپوکن انگلش میں اپنا بیسک گرامر جو ہوتا ہے جو روزانہ کے لیے ہمیں لگتا ہے، سینٹینس فارمیشن، چھوٹے کانورسیشن، چھوٹے شارٹ کانورسیشن بھی جو بات چیت کے بول چال کے ہیں وہ بھی آپ کو سکھائے جائیں گے. اور ایونٹ مینجمنٹ، کوئی ایک ایونٹ کرنا ہو تو وہ آپ کو کس طرح سے کرنا ہوگا یہ بھی ایک ہلکا سا آپ کو سکھایا جائے گا. یہ سارے ٹریننگ کا شیڈیول جو ہے وہ اتنا کمپیکٹ رکھا ہے کہ آپ کو صبح 6:30 بجے سے مغرب کے عشاء تک کے بالکل وقت نہیں ہے آپ کے پاس میں. آپ کو پورا اسی ٹریننگ کے اندر آپ کو جڑنا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو فزیکلی اور مینٹلی دونوں حالات سے یہاں پہ جڑنا ہوگا. آپ کو اس میں صبح 6:30 بجے سے صبح 7:30 بجے فجر کی فوراً نماز کے بعد میں آپ کا اسپوکن انگلش کا کلاس ہوگا. 1 گھنٹے میں آپ کو اسپوکن انگلش کا ٹریننگ دیا جائے گا. اس کے بعد آپ کا ناشتہ ہوگا. 7:30 سے 8 بجے تک آپ ناشتے سے فارغ ہو جاؤ گے. پھر اس کے بعد 8 بجے سے 10 بجے تک آپ کو ٹائپنگ سکھائی جائے گی جس میں اردو ہوگی، انگلش ہوگی اور مراٹھی یا ہندی یہ دونوں بھی ٹائپنگ آپ کو سکھائی جائے گی. اس کے بعد پھر آپ کو NIOS کا ٹریننگ دیا جائے گا. اس کے بعد پھر ایک چائے کا تھوڑا سا بریک ہو جائے گا اور چائے کے بعد میں فوراً آپ کو ہارڈ ویئر اور اس کا اسکل سکھایا جائے گا. اس کے بعد نماز ظہر اور لنچ بریک کے لیے اور تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے آپ کو 1 بجے سے 3 بجے تک 2 گھنٹے پورے آپ کو فارغ رکھا ہے. اس کے بعد سے یہ 3 بجے سے 4 بجے تک فوراً پھر آپ کا سافٹ ویئر شروع ہو جائے گا. سافٹ ویئر میں آپ کو ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ وہ سکھایا جائے گا. اور اس کے بعد میں نماز مغرب سے عشاء کے بعد پھر سے اپنا دوبارہ پریکٹس سیشن ہوگا. مطلب عصر سے مغرب تک تھوڑا سا فری ٹائم آپ کے لیے ریلیکسیشن ٹائم ہے. وہ ہو جانے کے بعد میں آپ پھر دوبارہ مغرب سے عشاء تک آج دن بھر میں جو کچھ ہم نے آپ کو سکھایا ہے اس کا پریکٹس آپ کو کرنا ہوگا. کیونکہ دوبارہ جب دوسرے دن ہم آئیں گے تو نیا سکھایا جائے گا تو یہ جو کچھ پیچھے کیا ہوا ہے اس کی پریکٹس کرنا، مشق کرنا بہت ضروری ہوگا. تو یہ آپ کو پریکٹس میں سکھایا جائے گا اور وہیں پہ آپ کو جن طلبا کو یہاں سے آتا ہے وہ اپنے کمزور بھائیوں کو سکھائیں گے اور ان کو بھی ساتھ میں لیتے چلتے ہوئے دوسرے دن صبح میں سب ایک لیول پہ ہونی چاہیے. اس انداز میں اس کا پورا شیڈیول رہے گا، کمپیکٹ رہے گا. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ سر. اگلے مرحلے کو شروع کرتے ہوئے میں مہمان خصوصی حافظ ندیم صدیقی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ آئے اور اپنے تاثرات پیش کریں. مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. ابھی مولانا سجاد صاحب نے قرآن پاک کی ان آیتوں کی تلاوت. حضرات علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضرت عزیز جناب کی انعامدار صاحب اور اعظم کیمپس کی پوری ٹیم اور اسی طریقے سے آپ کے اساتذہ جو یہاں پر موجود ہیں، مجھے 2 باتیں عرض کرنی ہیں. دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی مورخ تاریخ لکھے گا
تو یہ انعامدار صاحب کا نام آب زر سے لکھے گا. میں سامنے تعریف کرنے کا کبھی قائل نہیں ہوں، زندگی میں میری یہ عادت نہیں ہے. اور میرے ساتھی جانتے ہیں میں تو میٹنگ میں مکھیہ منتری سے بھی جھگڑے کر لیتا ہوں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. لیکن ملک کو ایک راستہ دینے کے لیے اگر کسی شخصیت نے ایک مثالی کارنامہ انجام دیا اور اس شخصیت کا نام اگر کوئی ہے تو اس شخصیت کا نام ہے پی اے انعام. جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کا فیصلہ ہوا اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے فیصلہ لیا کہ جمعیت علماء پورے ملک میں جمعیت اوپن اسکول قائم کرے. اعلان کرنا آسان چیز تھا، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو شخصیت کھڑی ہوئی اور جس نے اپنی تن من دھن ساری قربانی دی، وہ شخصیت کا نام ہے پی اے انعامدار. اور اساتذہ نے جس ڈھنگ سے محنت کی، ہمارے باجی آپ مہاراشٹر والے خوش قسمت ہیں کہ پہلا بیاج جو آیا تھا وہ آیا تھا ودربھ سے، اور اس میں بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے. مہاراشٹر کا وہ بنجر علاقہ جس کو ودربھ کہتے ہیں، ناگپور کے 11 ضلع، وہاں سے لوگ آئے تھے. اور وہاں کے مدرسے کے علماء کو جس انداز میں تیار کیا ان اساتذہ اور باجی نے، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملی. جس انداز. تو اب میری آپ حضرات سے ایک درخواست کہ آپ یہاں پر آئیں. سارا شیڈول آپ کے علم میں آ گیا، آیا یا نہیں آیا؟ اب بہت سے لوگ ہیں، آپ علماء اکرام ہیں، آپ یہاں پر آئے ہیں. آپ یہ سمجھ کے آئیے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے. یاد رکھیے جتنی سہولت، جتنے انتظامات یہاں کیے گئے ہیں، اتنے انتظامات دنیا کے کسی یونیورسٹی میں نہیں کیے جا سکتے ہیں. میں یہ گارنٹی سے بتاتا ہوں. اور انتظامات کرنا آسان چیز نہیں ہے. میں 10 لاکھ لوگوں کی اجلاس دیا ہوں، انتظامات کیا چیز رہتی وہ میں جانتا ہوں. لیکن آپ کے لیے انعامدار صاحب، ان کی ٹیم نے یہ شیڈول بنایا اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے علماء عصری تعلیم سے آراستہ ہوں. کیوں آراستہ ہو؟ کیوں آراستہ ہو؟ کیا ضرورت ہے ان کو اتنی فکر کرنے کی کہ آپ کو یہاں بلا کر ناشتے کا انتظام، کھانے کا انتظام، آپ کے ٹھہرنے کا انتظام؟ کیوں؟ ہر 100 سال کے بعد ملک کروٹ لیتا ہے. ایک دور تھا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے علماء کرام نے قربانیاں دی اور 2 لاکھ مسلمانوں کو انگریز نے تخت دار پہ چڑھایا. ہم نے ملک دان میں حاصل نہیں کیا تھا، ہم نے ملک بلیدان میں حاصل کیا تھا. اور ہمارا ملک کروٹ لے رہا ہے. اور جب ملک کروٹ لے رہا ہے تو ان حالات میں ہم کو اپنے مدارس کے وجود کو برقرار رکھتے ہوئے آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جس راستے پہ جانا ہے وہ راستہ ہے جمعیت اوپن اسکول. اس کی ٹریننگ کے لیے آپ حضرات یہاں آئے. آپ اپنے اپنے مدرسے کے اساتذہ اکرام ہیں، آپ بڑے علماء ہیں، آپ جمعہ میں ہزاروں لوگوں کے بیچ میں بیان کرتے.
لیکن 15 دن کے لیے آپ کو یہ ذہن میں لانا پڑے گا کہ آپ طالب علم ہیں، صرف 15 دن کے لیے۔ آپ نے 15 دن کے لیے اگر یہ شیڈول بنا لیا تو شیڈول یہاں پر دیا گیا۔ دیکھو اس سے پہلے مہاراشٹر کی جو ٹیم آئی تھی تو مجھے میڈم کہہ رہی تھی کہ ایسی ٹیم کوئی نہیں آئی جو اتنی قابل ٹیم تھی اور اتنے اطاعت گزار بچے تھے۔ تو پھر آپ ابھی مراٹھواڑہ احمد نگر ڈسٹرکٹ سے آپ آئے ہیں، ابھی 110 مدارس کی لسٹ میرے پاس ویٹنگ میں ہے۔ آپ کی وجہ سے میں نے 60 کو 70 نہیں کرنے دیا، میں نے ان سب کو ویٹنگ میں رکھا ہوں۔ تو آپ حضرات کو یہ کرنا ہے کہ جیسے آپ کے اساتذہ کہیں گے اس کے مطابق آپ کو چلنا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ہمارے جمعیت علماء پونا ضلع کے صدر مفتی شاہد صاحب، مولانا ابرار صاحب، عرفان، ان کو بھی ہوش آیا، یہ بھی تعلقہ پھر رہے، اور آدم کیمپس کی ٹریننگ کا ایک تعلقوں میں انہوں نے تربیتی کیمپ لے رہے اور بتا رہے لوگوں کو کہ بھئی پونا میں آدم کیمپس میں علماء کی ایسی ٹریننگ لی جا رہی ہے، یہاں سے بھی سب کھڑے ہونا چاہیے اور ٹریننگ لینا چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں انداپور کل گیا تھا، آتے آتے راستے میں تو وہاں کے لوگوں نے بولے کہ یہ لوگ آئے ہیں اور 4 تاریخ کو آدم کیمپس میں ہمارا پروگرام رکھا ہوا ہے، پورے ضلع کو جمع کر رہے ہیں۔ اگر یہ تحریک ہم نے بنا دی تو یاد رکھو انقلاب لانے کے لیے یہ تحریک کافی ہے۔ صاحب نے ٹریننگ شروع کی ہے، یہ مولانا ابراہیم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے شولاپور میں 200 علماء جس میں 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر کے علماء کو میٹرک کے امتحان میں بٹھا دیا۔ اب وہ علماء میں چل بچل شروع ہوئی، یہ عمر میں پڑھ کے ہم کیا کریں گے؟ تو مولانا ابراہیم صاحب نے بولے مرے ہوا ہتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، تم اگر پاس نہیں ہوئے تو نام میٹرک تو کہلائیں گے، ناپاس تو کہلائیں گے، تم امتحان تم بیٹھ تو جاؤ، فیس کا انتظام ہم کر رہے۔ اب ان کا داخلہ کرا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ امتحان ہی کورونا کی وجہ سے سب کے سب پاس ہو۔ تو آپ حضرات کو اپنا قیمتی وقت یہاں ضائع نہیں کرنا ہے، اور آپ لوگوں میں آبان صاحب، مولانا سجاد صاحب کو آپ لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ جو چیز رہی آپ مشورہ کریں گے، اور آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ لوگ میڈم سے بتائیں گے، سر سے بتائیں گے۔ سر آپ کو اپنے بچوں کے ویسا چاہتے ہیں، کب سے پھرتے ہیں معلوم؟ فجر کی اذان سے پہلے سے، جب ہم بستر نہیں جھٹکتے اس سے پہلے ان کی رون ہو جاتی ہے پوری۔ ایسا مخلص خادم آپ کے درمیان میں موجود ہے، اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہوئے اس ٹریننگ کا بھرپور فائدہ لیں گے انشاءاللہ۔ کوئی شکایت کا موقع نہیں آنے دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ سر۔ اب میں پریزیڈنشیل ایڈریس کے لیے اس محفل کے صدر ڈاکٹر پی اے انعامدار صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر پی اے انعامدار صاحب۔ ابھی جو مولانا حافظ ندیم صاحب نے جو بات رکھی آپ کے سامنے، وہ ملک میدان توپ کی تھی، اور میں بیجاپور کا والا ہوں، اس کی وجہ سے میں ملک میدان توپ کیا ہے میں اچھے طریقے سے جانتا بھی ہوں۔ مولانا ندیم صاحب اور مولانا قاسمی صاحب، مولانا سجاد صاحب، ایڈوکیٹ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے، قانون کے دائرے میں بھی رہ کے مجھے بولنا ہے،
यहाँ पर आए हुए सभी उलेमा इकराम, सबसे पहले हम सबको मौलाना महमूद मदनी साहब का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। उनके ख़ानदान का तो शुक्रिया मुल्क हमेशा शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो जो प्रोसीजर पहले का था उसमें जो रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया गया है वो है NIOS स्कूल की तालीम देना, क्योंकि दुआ और दवा मिल के चलनी चाहिए। दुआ है मदरसे की तालीम और दवा है NIOS। तबीयत अगर ठीक रखनी है तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, पहले दवा की ज़रूरत है और फिर दुआ की ज़रूरत है, कि पहले दुआ की ज़रूरत है और फिर दवा की ज़रूरत है, इस पर अपन जाएंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ स्ट्रेट क्लियर है, अब यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जितनी भी चीज़ें, ये से लेके हाथ में मोबाइल लेकर, घड़ी लेकर, कपड़े के सीने के तरीक़ेकार लेकर, सब चीज़ें किसने ईजाद की? हमने छोड़ के सब लोगों ने ईजाद की। और सबसे पहले रिसर्च ईजाद करने की तालीम हमको दी गई अल अज़हर यूनिवर्सिटी में। रिसर्च हमने इतना किया, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो प्रिंटिंग प्रेस का जब ईजाद हुआ तो वहाँ पर हमारे एक खलीफा ने उसको यूज़ करना हराम करा दिया। तो अल अज़हर यूनिवर्सिटी और उसके पहले के रिसर्च के मटेरियल को लेके यूरोप वाले वो लेके गए, उन्होंने प्रिंटिंग शुरू की और हमारा रिसर्च उन्होंने खुद उस पर अमल करके हमारे पास से एक्सपोर्ट कर रहे सारी चीज़ें। कार लीजिए, साइकिल लीजिए, जो कुछ भी है, ये सारी की सारी चीज़ें भी वहाँ से यहाँ पे आ रही है और हम कॉपी कर रहे हैं जो ओरिजिनल रिसर्च वाले थे। कहने का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि हमको वो दिन वापस लाने के, और मैं लिख के देता हूँ। आप जैसे सिर्फ नॉलेज रखने वाले लोग नहीं, हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं, और आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है आपकी ओरेटिव। आप जब बोलने के लिए ठहर जाते हैं, सब मैं बोल रहा हूँ, सबको मुर्दे में जान भर देते हैं आप। और साथ में अमल वाले इस्लाम के साथ में अगर आप आगे बढ़े, अमल वाला इस्लाम, फिलॉसफी के इस्लाम के बारे में क्या है, उसके बारे में कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता, और अगर वो डिस्प्यूट करेगा तो वो मुस्लिम भी हो नहीं सकता। हम चाह रहे हैं कि अमल वाले इस्लाम का मतलब ये है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अभी हम हुजूर पहले मस्जिद में आते थे, कहीं पे आते थे, ऊंट पे आते थे या घोड़े पे आते थे। अभी हम आते क्या घोड़े पे और ऊंट पे? नहीं आते। मोटरसाइकिल में भी आते हैं, कार में भी आते हैं, क्योंकि हालात जैसे चेंज हो गए, हम लोगों को वो तरीके का भी चेंज करना पड़ा। पहले दिन जब मोबाइल आया, सबकी मीटिंग क्या हो रही थी, मोबाइल मौलाना लोगों ने हाथ में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आज क्या हो गया, एक नहीं रखना चाहिए, दो रखना चाहिए। कई के लिए, नॉलेज के लिए। हमारा ये कहना है हर चीज में अच्छाई भी है, बुराई भी है। और इस्लाम मजहब सिर्फ उसी दिन आया है कि बुराई से बचकर अच्छाई के रास्ते पे चलने की ये एजुकेशन देने के लिए इस्लाम आया हुआ है। मैं हज़रत यानी अपने जो पहले पैगंबर हैं, वो यहाँ पे अर्श से यहाँ पे क्यों आए? आदम अलैहिस्सलाम, यही बताने के लिए कि हमेशा सिरातल मुस्तकीम भी रहेगा, सिरातल लजीम भी रहेगा, सिरातल लजीम को छोड़ के सिरातल मुस्तकीम पे कैसा चलना, इसकी तालीम देने के लिए ये चीज़ लाई गई और हमेशा रहेगा। ताक क़यामत तक ये झगड़ा रहने वाला है और तब तक दीन भी रहने वाला है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, इस पे आपको रोज अमल करना है। यहाँ पे जो एजुकेशन लेने के बाद में 15 दिन 16 दिन इम्पोर्टेंट नहीं, वो तो हो जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी है जो एक साल में दूसरे लोग सीखेंगे वो यहाँ 15 दिन में आप सीखेंगे
اور وہ ایگزامینیشن 10 سال کے بعد میں دیتے ہیں، آپ 1 سال کے بعد میں تعلیم یہ ایگزام دیں گے، کیونکہ وہ آپ کا طریقہ کار ہے، آپ نے اس پہ پریکٹس کی ہوئی ہے۔ اور شروع کدھر سے ہوگا؟ آپ یہاں سے جب جائیں گے تو اپنے اپنے مدرسے کے وہاں کے جو ٹیچر ہیں، وہاں کے جو بچے ہیں، ان کو ٹریننگ دیں گے۔ اب وہ ہونے کے بعد میں جو آس پاس کے مدرسے ہیں وہاں پر بھی جا کے آپ ان کو ٹریننگ دیں گے، تاکہ ہم کو پھیلانا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ 1000 علماء کو تیار کرنے کا، تاکہ آنے والے دنوں میں یہ جتنے بھی مدرسے 1 لاکھ ادر مدرسے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو جا کے ٹریننگ دیں گے اور ایکسپرٹ بنیں گے۔ اچھا، جب آپ ٹریننگ دیتے ہیں تو اور آپ بھی اور پرفیکٹ ہوتے ہیں، ٹریننگ سے نقصان نہیں ہوتا، 10 ٹائم زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بار یہ چیزیں ہو گئی تو مولانا کی طرف دیکھنے کا قوم کا نہیں، صرف آخر دنیا کا طریقہ کار بدل جائے گا۔ عزت کے ساتھ دیکھیں گے، کیونکہ یہ لوگ صرف باتیں کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے جو بھی پرابلمس ہیں وہ بھی سالو کرنے والے لوگ ہیں۔ میں نے مولانا معین صاحب مدی صاحب کو کہا ہے کہ ہر مدرسے میں ایک چھوٹی سی روم رہے، گیٹ کے اوپر، وہاں پہ لیپ ٹاپ لے کے ایک مولانا بیٹھے ہوئے رہیں گے یا ایک اسٹوڈنٹ بیٹھے رہے گا، اور اس ایریا کے جتنے بھی رہیں گے، مسلم میں ایسا نہیں، سب کے سب لوگوں کو ٹکٹ بک کر کے مانگتا ہے، اپنے لوگ بیٹھیں گے، بنا کے دے دیں گے، ان کے جو بھی ٹکٹ کے پیسے ہیں وہ لینے کا ہے، اس میں کوئی پرابلم ہے نہیں۔ اسی طریقے سے اسکالرشپ کا فارم بھرنے کا ہے، اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کل سپریم کورٹ میں اگر کوئی ججمنٹ ہوتا ہے تو آج وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیا جا سکتا ہے۔ انفارمیشن تو جتنی منگتی ہے اتنی دے سکتے، 7/12 کا اتارا منگتا ہے، وہ آج امیڈیٹلی ڈاؤن لوڈ کر کے مل سکتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں اگر ہم گاؤں کے سبھی لوگوں کو دیں گے تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ مولانا آ رہے ہیں بولے تو سب بازی میں سر کے ٹھہر جائیں گے اسلام کرتے ہوئے، اور یہ آرام سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی اس چیز کو الاؤ کرتی ہے۔ ورنہ کیا کرنا پڑتا تھا؟ ایک چھوٹے گاؤں سے بس کا ریزرویشن کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا تھا، ٹرین کا ریزرویشن کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا تھا، اور وہ کرتے تھے لوگ۔ اور آج اگر کوئی جا کے ٹرین کے ریزرویشن کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ ٹھہرا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جوکر نظر آتا ہے، اور اس کو ٹکٹ بھی نہیں ملتا ہے، کیونکہ آن لائن سب بک کر کے پوری ٹرین فل بھیج دیتی ہے۔ تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز، اور انگریزی بولنا سیکھ لیے، اور کیا سیکھنے کا، زیادہ سیکھنے کا نہیں رہتا ہے، آپ صرف ریپلائی اگر بھی دے رہے ہیں انگریزی کے اندر، سامنے والے کو دیکھنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بات جب وہ خود بات کرے گا وہ عزت کے ساتھ بات کرے گا۔ اور اپنے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اگر ہم انگریزی سکھائیں گے، وہ جو انگریزی بولتے ہیں، آپ ان کو بتائیں ہم بچوں نے کیا 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 ہے، آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ یہ سارے کے سارے بچے جھوپڑ پٹی کے ہیں، اور وہ جو انگریزی ہم نے ان کو سکھائی، وہ جو انگریزی بول رہے ہیں میں نہیں بول سکتا، کیونکہ اس عمر میں جلدی وہ اس چیز کو اٹھا سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 سال کی عمر سے ٹریننگ شروع ہوتی ہے، اور ابھی جو نئی پالیسی آئی گورنمنٹ کی وہ 3 سال سے شروع ہوتی ہے، 3 سال سے 12 سال تک انہوں نے اس کو ہائی اسکول کر دیا ہے۔ تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کے بچوں کو پہلے دیجیے، اپنے گھر میں، اور پھر مدرسے میں، اور بھی آس پاس کے جو بھی لوگ لینا چاہتے ہیں ان کو دینا شروع کیجیے، اور اپنے طرف دیکھنے کا انداز، اپنے طرف جو عزت دینی ہے اس سے زیادہ عزت ہم لوگوں کو ملنے لگ جائے گی، کیونکہ دوسرے لوگ ہمارے خلاف جو کچھ بھی سازش رچ رہے ہیں ان کا ارادہ ٹھیک نہیں، ان کا طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس ارادے کا اور طریقہ کار کو بدلنے کے لیے ہم جو کر رہے ہیں وہ سچ مچ فائدے مند ہے، سب کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے، اور وہ بعد میں لوگ سمجھ جائیں گے ان کو جو کچھ بھی بھڑکایا جا رہا تھا وہ غلط تھا، اور یہ جو کر رہے ہیں وہ سچ کر رہے ہیں، اس اچھائی کے لیے کر رہے ہیں، اور سب کے ساتھ میں مل کے کر رہے ہیں۔ یہ اپنا دوسرا ایٹم ہے۔ آخری میں ہم لوگوں کو تعلیم کے معاملے میں دنیا سکھائی، جب لوگوں کو کپڑے پہننا معلوم نہیں تھا، جب ہم لوگوں کو تعلیم کی بات کی گئی،
امریکہ کا ایجاد ہو کے کتنے سال ہوئے؟ کتنے سال ہوئے؟ 600 سال، 650 سال۔ اس کے پہلے کیا تھا؟ اس کے پہلے کیا تھا؟ وہاں کے لوگوں کو سیدھے کپڑے پہننا معلوم نہیں تھا، کیسا کہاں سونا، کہاں کھانا، کیا کھانا، کچھ نہیں معلوم تھا۔ اور آج کیا ہوا ہے؟ وہ ہم کو سکھا رہے ہیں جو ہم 1600 سال پہلے سیکھے اور سکھاتے رہے۔ کہاں نہ کہاں ہماری گاڑی مس ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ہم کو سکھا رہے ہیں۔ ہم کو بولے تو ہمارے ملک کو سکھا رہے ہیں، اور ہم وہ جیسا بول رہے لکھ کے لے رہے ہیں۔ ہم کو یہ حالات کو بھی بدلنا ہے، دونوں طریقے سے، دینی حساب سے بھی اور دنیاوی حساب سے بھی۔ اور جس دن یہ دونوں مل کے کام چلیں گے تو اس دن کیا ہو جائے گا؟ سب لوگ ماننے لگ جائیں گے۔ اب ہم کو یہ ورزش کیوں کیا؟ ہم کو یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ورزش کرتے تھے کہ نہیں؟ پھر اگر ہم ورزش کرتے ہیں، کھیلتے دوڑتے ہیں، تو کیا اس میں بگڑ گیا؟ کچھ بھی نہیں کی۔ اور ہم کر کے دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی دیکھا آپ نے، ساری چیزیں اپنے پاس ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ عمل کر کے ہم دونوں چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ اور آپ کے لیے یہاں پہ سارے انتظام جو کیے گئے ہیں، مولانا نے ہماری تعریف وغیرہ کی، تعریف اللہ کی، اور ہم کوئی فیور نہیں کر رہے، ڈیوٹی کر رہے ہیں، ڈیوٹی۔ کیونکہ جس دن فیور کا معاملہ دماغ میں گھستا ہے وہ ان کے آنکھ میں آتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک اپنے آنکھ میں آیا نہیں ہے، اور اپنے لوگوں کو جب آنکھ میں آتا ہے تو اس کو درست کرنے کا طریقہ بھی بہت ڈینجرس ہے۔ ہم نہیں چاہتے، ہم اپنے طریقے کا ڈیوٹی ہے، آپ بھی اسی طریقے سے کریں۔ یہاں پہ آنے کے بعد آپ گھر سے کوئی بھی میسج آئے، عام طور پہ گھر سے میسج یہی چاہیں گے ان کو جلدی مت بھیجو بول کے۔ سب کو کتنا پٹ گیا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایسا میسج بھی آئے تو آپ بھیجو بول کے، تو بھی ہم آپ کے تک نہیں پہنچائیں گے۔ کانسنٹریٹ کیجئے، ایک بڑا موقع ہے کہ تاریخ لکھی جاتی ہے تو آسانی سے نہیں لکھی جاتی، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب قربانی بھی ٹرین سے آ کے، پلین سے آ کے دے رہی ہے، اور پہلے کیا کرنا پڑتا تھا؟ حضور کو تجارت کے لیے جب جانا پڑتا تو کہاں کیسے جاتے تھے؟ کیسے جاتے تھے؟ پانی کی کیا حالات تھے؟ کہاں رکنے کے کیا حالات تھے؟ کیا گارنٹی تھی کہ یہاں سے وہاں تک پہنچیں گے؟ اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ تو حضور نے تجارت بھی کی اور نالج کو پھیلایا۔ تو میں تو اور ایک سبمیشن کرنا چاہتا ہوں، اپن بیٹھیں گے مولانا محمد مدی صاحب کے ساتھ میں، کہ اگر مدرسے کی ٹریننگ 5 سال کی ہے تو آخری کے 6 مہینے عمل والے سیدھا کرانہ دکان پہ ٹھہرا کرو، سیدھا دوسرے جگہ دودھ کی دکان پہ ٹھہرا کرو۔ وزن تول کے کیسا دینا چاہیے ہم اگر بولتے ہیں، حساب کتاب برابر رکھنا چاہیے اگر ہم بولتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں آنیسٹی سے کی جائے، ہم کو ٹریننگ بھی دینا چاہیے۔ اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، سب جماعت جات سب ختم ہو جائے گا۔ آپ کو جتنی بھی مارواڑی گجراتی لوگ ہیں، یا آپ کو پہلے پریفر کریں گے آپ کے کام کو۔ آج اس ملک کی تعداد 135 کروڑ ہے، ایماندار لوگ کتنے ملیں گے؟ کیا کتنے ملیں گے؟ 1% نہیں ملتے۔ اگر وہ پرسنٹ کے اندر ہم آ جائیں سب کے ساتھ، اب ہمارے پاس اتنا پینٹنگ کرنے کا ہے، اتنا پینٹنگ کرنے کا ہے۔ اس کے لیے اگر ہم لوگوں کو بلاتے ہیں ذرا اس کا میجرمنٹ لے کے دو، ہم کو صرف کتنے بائی سمجھے 25x25 کا میجرمنٹ ہے، ہاتھ سے دیکھ کے بھی بول سکتے ہیں۔ لیکن اگر 10 لوگوں کو بلائے تو ہر ایک کا ٹوٹل ایریا الگ الگ رہے گا۔ نہیں، ہمارے پاس ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر کیا مٹیریل پینٹ کے لیے یوز کریں گے؟ نمبر 1 کا مٹیریل کا کوٹیشن ہوگا، اس کے بعد میں
کتنے ہاتھ ماریں گے؟ 2 ماریں گے، 3 ماریں گے، 3 ماریں گے. اور آخری میں یہ سب حساب کتاب اس کے مطابق ہوگا. جب ایکچولی جب پینٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے 3rd کلاس کے اندر وہ سب معاملہ رہے گا. اور اگر ہم نے اس کو 1st کلاس میں ہی دے دیا، جو بولا وہ وہی کر دیا، تو آپ کو کون بولنے والا ہے آپ کے پاس ہم یہ کام نہیں دیں گے؟ برہمن بھی رہے گا، مارواڑی، گجراتی، سندھی، پنجابی رہے گا تو کیا بولے گا؟ باقی کا مجھے نہیں معلوم، مگر یہ ایماندار لوگ ہیں. اور ایماندار ہے بولے تو نقصان سہنے والے نہیں. نقصان بھی سہنے فائدہ ہوگا، لیکن جھوٹ بول کے فائدہ نہیں ہوگا، سچ بول کے ہوگا. بعد میں آپ نے ڈبل بھی مانگا تو آپ کو دے گا وہ، کیونکہ بولیں گے مجھے باقی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ٹائم کے اوپر پورا کرنے والے ہیں، جو بولے ویسا پورا کرنے والے ہیں، اور مجھے ان کو ہی کام دینا ہے. ایک ایگزامپل میں صرف دے رہا ہوں. تو یہ اگر ہم پروسیجر سب کرتے ہیں تو جاتی واد بھی ختم ہوگا، پرانت واد بھی ختم ہوگا، بھاشا واد بھی ختم ہوگا، ڈریس یہ ہے کہ ڈریس وہ ہے یہ بھی ختم ہوگا. اور پھر اگر کوئی حالات سازگار نہیں ہے تو سب سے پہلے اس گلی کے، اس ایریا کے لوگ آپ کے ہاتھ میں آگے ٹھہر جائیں گے. باقی کے لمبے لمبے باتیں نہیں کرنے کا. یہ لوگ کیا ہیں تم نہیں جانتے، ایسے بھاگو. اور اتنے بڑے آئٹم کا ایک چھوٹا حصہ ہے. اور مولانا محمود مدنی صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے کہ سب لوگ میرے سے بات کر رہے ہیں. پہلے دن کی میٹنگ کے وقت میں بعد میں جو پہلے باتیں آ رہی تھی کام کے، ایسا کر سکتا ہو سکتا ہے، اب الٹا آ رہا ہے کہ ہم کو بھی کرنا ہے. اور اس کو بولتے تاریخی ڈیسیجن. جب لوگ شروع میں نہیں سمجھے اور کچھ بھی ادھر ادھر کی باتیں سمجھ کے باتیں کرے اور بعد میں پچھتائیں کہ ہم لوگوں نے پہلے دن جو اس کو تنقید کی تھی وہ کیسے غلط تھی. اور مولانا ندیم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مہاراشٹر میں ہم نے پہلی بار آپ کے ذریعے شروع کیا ہے، آپ کے ذریعے شروع. اور پورے مہاراشٹر میں کیونکہ ہم کو اپنی ایک لگن ہے مہاراشٹر سے، تو مہاراشٹر میں ریولیوشن پہلے کرنے کا ہے اور وہ کرنے کی بات کریں گے ہم سب، لیکن عمل کرنے کا کام آپ کرنے والے ہیں. تو اس کے اتنے امپورٹنٹ چیز کو آپ سمجھتے ہیں اور آپ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. آج 1 لاکھ مدرسے ہیں مولانا، میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو آج اس ملک میں امن اگر ہے، یہ امن اس کے لیے ہے کہ یہ 1 لاکھ مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور وہاں کے تعلیم دینے والے لوگ امن کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے. ورنہ 2 کروڑ بچے راستے پہ گھومتے، یہ مدرسے نہیں ہوتے تو آپ کو کیا کسی کو بھی آرام سے رہنے کو نہیں دیے ہوتے، کسی کو بھی نہیں. گلی گلی کے اندر مارا ماری ہوتی. اب ویسے حالات بھی آئے تو کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ؟ محبت سے بات کر کے اس کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ اسلام کی تعلیم ہے. ہم ابھی اس کو عمل کے ساتھ میں ان کے نظروں کے سامنے لانا چاہتے ہیں. اور یہ جس دن آئے گی وہی واپس دن آئیں گے. اس ملک پہ ہم آنے والے 20-25 سال میں راج کریں گے. یہ قسم کھا کے ہمیں آ چلتے ہیں. اور کس کے لیے راج کریں گے؟ سب کے لیے، ہر کے لیے محبت سے راج کریں گے. دوسرے کے مذہب کے اوپر تنقید کرنا ہم کبھی نہیں کریں گے. بند. دوسرے کے ایجنڈے کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جان بوجھ کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ہم نے اپنا ایجنڈا رکھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، اس پہ بالکل بات نہیں کرنے کا. ہم کو کیا کرنا ہے ہمارے حالات بدلنے کے لیے، اس کی دھن لے کے ہم کام کریں گے. اور اس کی شروعات آج یہاں پر ہو رہی ہے. میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اگر ہم نے آپ سے یہ چیز مانگی ہے کہ 15% مانگتا ہے تو 150% یہاں سے لے کے جا کے 1500% آپ دنیا کو دیا کیجیے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اب میں اختتامی اظہار تشکر کے لیے مولانا محمد ابراہیم قاسمی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ آئے اور اظہار تشکر پیش کریں. مولانا محمد ابراہیم قاسمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے ذمے ووٹ آف تھینکس اظہار تشکر ہے. تو سب میں پہلے تو
چونکہ حدیث میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. He who is not thankful to the people is not thankful to Allah as well. تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں. یہ ہمارا احسان شناسی جو ہے ہمارے دین کی بنیاد بھی ہے. جب میں شکریہ ادا کرنے کا سوچتا ہوں تو سب میں پہلے اس پروگرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لوگوں پر آنے سے پہلے. یہ پروگرام کیوں ضروری ہے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ پروگرام ہونے کے بعد ہم لوگ آپس میں ذرا بیٹھیں گے. آپ سب حضرات ہم لوگ بیٹھیں گے, تھوڑا سا بات کریں گے اس پہ تفصیل سے. صرف 2 پوائنٹ یہاں ذکر کروں میں. پروگرام کا کیوں شکریہ ادا کرنا, اس کی کیوں قدر کرنا ہے. جو آیتیں پڑھی گئی حضرت صدر محترم نے بھی جس کی طرف یہ اشارہ کیا, اقرأ بسم ربک, پڑھو اپنے رب کے نام سے. ریڈ ان دا نیم آف یور سسٹینر. ریڈ جو ہے نا, پڑھنے کا جو ورب ہے, جو فعل ہے, یہ فعل متعدی ہے, یہ مفعول کو چاہتا ہے. It is a transitive verb that requires object, but object is not mentioned here. مفعول یہاں مذکور نہیں ہے. پڑھو, لیکن کیا پڑھنا ہے اس کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا. سب پڑھو, ہر چیز پڑھو. جب کوئی چیز حذف کی جاتی ہے تو اس میں عموم لانا رہتا ہے, لیکن کیا ہونا چاہیے, ان دا نیم آف یور سسٹینر. تو 2 باتیں ہیں, میں بس جلدی سے میں بتاؤں. ایک, پڑھنا ضروری ہے اور اس کا تعلق رب سے ہونا ضروری ہے. اگر پڑھیں گے نہیں تو اللہ نے کائنات تمہارے لیے بنائی ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. The world, the universe is created for your benefit. انسانوں کے لیے بنائے. تو پڑھیں گے نہیں تو نفع کیسے اٹھائیں گے کائنات سے. اور اگر پڑھنا ہو لیکن اس کا تعلق رب سے نہ ہو تو ایکسپلائٹیشن ہوگا, اس کا ناجائز استعمال ہوگا, استحصال ہوگا. تو پڑھنا آج پایا جا رہا ہے لیکن رب سے تعلق نہیں ہونے کی وجہ سے ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے, یعنی اس علم کا غلط استعمال ہو رہا ہے. جس علم سے رب کے قریب آنا چاہیے تھی دوری ہو رہی ہے. تو یہ کمبائنیشن کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے. اتنا ہی کہہ سکتا ہے اہل علم کا مجمع, اشارہ ہو کافی ہے. اس لیے اتنی بات پہ میں کہتا ہوں کہ اس پروگرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو اکابر یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں, حضرت ہمارے صدر محترم حضرت حافظ ندیم صدیقی صاحب, جن کی محنتیں آپ سب پر آیا ہیں. حضرت کو اللہ تعالیٰ عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں. جناب ڈاکٹر پی اے انعامدار صاحب آپ جانتے ہی ہیں, جو آیا ہیں اس کو اظہار کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے. آرے مشک آست کہ خود ببویت نہ کہ اختار ہویت. اصل مشک وہ ہوتا ہے جو خود مہکے, نہ کہ اتر فروش کو کہنا پڑے کہ یہ بہت اچھا ہے ان کا. تو کیا شکریہ کے لیے بولتے ہوئے بھی جھجک ہو رہی ہے. واقعی ہم سب کی طرف سے, پورے امت کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں. اللہ ان کو جو ہے مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے عافیت دے, اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے. جو عزائم ہے اللہ اس کو پورا کرے. اسی کے ساتھ آخری میں جو اسٹاف ہے, جو ہمارے نور جہاں میڈم بھی ہے, صدر صاحب بھی بار بار تذکرہ کر رہے تھے, اور جو بھی دوسرے اساتذہ کرام ہیں, جس انتھک محنت سے, جس جد و جہد کے ساتھ اور جس اپنائیت کے ساتھ, سینس آف بلانگنگنیس بہت بڑی چیز ہوتی ہے, جو اپنائیت کے ساتھ جنہوں نے پچھلے ٹریننگ میں یہ دیا تھا کہ طلبہ ایک بانڈنگ پیدا ہو گئی تھی اور بہت اچھے سے. تو صحیح معنی میں ہمیں قدر کرنا چاہیے. اور ٹریننگ میں تکلیف ہوتی ہے. تکلیف کیا ہوتی ہے کہ آدمی, ہم لوگ عادی ہیں آرام کے, مطلب بہت ساری چیزوں کے ہم لوگ عادی ہوتے ہیں. یہاں پر ایک سسٹم میں بندھنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. جو آزاد ذہنیت ہوتی ہے وہ تھوڑا محدود ہو جاتی ہے. تو آپ کو 2-3 دن تھوڑی دقت ہوگی, وہ ہم لوگ بیٹھ کے پھر بات کریں گے. بہت ساری ہدایت اس میں دینا ہے. میں پروگرام 5 منٹ کا وقت ہے, تو پروگرام کو جو لائن اپ ہے اس کو بریک نہیں کرنا چاہتا ہوں. پھر ایک مرتبہ سب کا شکریہ کے ساتھ, اور آپ کا بھی شکریہ اس لیے کہ آپ نہیں ہوتے تو یہ محفل نہ ہوتی, اس لیے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ سر. اب میں سبھی سے گزارش کرتی ہوں کہ نیشنل اینتھم کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں
اور نیشنل اینتھم کے بعد اس پروگرام کے ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے. آپ تمام علماء سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کے بعد ہال میں ہی تشریف رکھیں ایک مختصر سی میٹنگ. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे جزاک اللہ.